बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं हमारे दूसरे प्रोग्राम के साथ। हमारे साथ मौजूद है हमारे इलाके की मशहूर समाजी सियासी शख्सियत जनाब कर्नल रिटायर्ड शहराज साहब। शहराज साहब का मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करा दूँ। इन्होंने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में भी सर्व किया है एक लंबे अरसे तक, वहाँ से एज ए कर्नल रिटायर्ड है। हमारे इलाके के मारूफ और मशहूर बिजनेस से भी इनका ताल्लुक है। इनका अच्छा खासा बड़ा बिजनेस है और एक सियासी खानदान से इनका ताल्लुक है। इनके अंकल सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वेलकम टू शो सर। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल सियासत पे। कल हमने बात की थी आज़ाद कश्मीर की दाखिली सियासत पे और पाकिस्तान के दाखिली मामलात पे। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू पे, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान चीन ने सालिसी करवा के उनके दरमियान एक सुलह करवाई है और उन दोनों ममालिक के तल्लुकात में तेज़ी से बेहतरी आ रही है और मशरिक़ वस्ता में हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। इससे पहले एक वर्ल्ड ऑर्डर जो अमेरिका ने जारी किया हुआ था, अब वो चैलेंज हो रहा है और चाइना है, रशिया है, ईरान है और सऊदी अरब है। एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कर्नल शहराज साहब से कि आप इसके ऊपर अपना माहिराना तज्जिया दें और इसके ऊपर हम फर्दर आगे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। असल में अगर आप देखें ना, बिल्कुल ही बैकग्राउंड में चले जाएं, आज से 50 साल पहले की देखें या इवन मैं कहता हूँ 100 साल पहले चले जाएं, जंग अजीम जो पहली थी और उसके बाद दूसरी जंग अजीम हुई, तो ये चीज़ें सारी रिफ्लेक्ट ये करती हैं कि ये दुनिया हमेशा दो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड रही है और दो पैरेलल फोर्सेस इसमें रही हैं। पहले आप देखें कि रशिया और अमेरिका थे और उसके बाद अभी जो उसका एक नया हमें उभरता हुआ प्लेयर नज़र आ रहा है वर्ल्ड के अंदर, जो सेकंड सुपर पावर है, वो चाइनीज़ हैं। अब इनके जो अरेनाज हैं या जब अखाड़ा कहते हैं, वो इन्होंने अपने मुल्कों से, स्पेशली अमेरिकन से, बहुत दूर रखा है। कभी वो यूरोप के अंदर आके जंग लड़ते रहे, कभी वो मिडल ईस्ट के अंदर रहे, कभी एशिया के अंदर, कभी वियतनाम में। तो ये वर्ल्ड की ओवरऑल इनकी साइकी है। जिस तरह हर इंसान की एक अपनी नफ्सियात होती है, इस तरह मुल्कों की भी अपनी नफ्सियात होती है। तो अमेरिकन का शुरू से ये रहा है कि वो जंग व जदल और डेटरेंस क्रिएट करते हैं और तबाही और बर्बादी का एक ख़तरा क्रिएट करके लोगों के जहनों के अंदर एक मद्दे इंड्यूस फियर इन द माइंड्स, कि दिमागों के अंदर ना वो इस तरह का खौफ पैदा करते हैं कि जी आप हमारी बात माने और हमारी जो पॉलिसी है उसके ऊपर चलें। तो ये अनफॉर्चुनेटली थ्रू आउट इसी तरह की सियासत रही है इस मुल्क के अंदर। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ का मॉडल बड़ा डिफरेंट है। चाइनीज़ बेसिकली जो है वो, जिस तरह आप वन बेल्ट एंड रोड के कॉन्सेप्ट्स में आ जाएं, वो एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड उनकी है कि आप आएँ, आपको भी हम डेवलप करते हैं, आप हमें भी जो है ना इन रिस्पॉन्स डेवलप करें। तो वो एक रेसिप्रोकल एग्जिस्टेंस है उनकी इस तरीके से। तो चाइनीज़ का जो मॉडल है वर्ल्ड के अंदर वो बिल्कुल डिफरेंट है और अमेरिकन का बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ये 180 डिग्री आप कह सकते हैं डिफरेंट है। अब ये जो ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं आप कह रहे हैं, तो ब्लॉक्स में ये है कि चाइना ने अभी जो इन्फ्लुएंस किया इन दोनों कंट्रीज़ को, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि चाइना का इन्फ्लुएंस ठीक है, हम मानते हैं कि उसने ईरान को और सऊदी अरेबिया को अपने पास लेके आया है, लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर आप इन्फ्लुएंस देखें इवन अमेरिकन का, कि वो इसराइल के साथ इनको मजबूर करें जी आप अपने तल्लुकात को जो है वो करें पूरी मिडल ईस्ट को। तो मिडल ईस्ट मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से डिवाइड होगी कि 100% वो चले जाएंगे चाइनीज़ के साथ एक ब्लॉक और 100% एक अमेरिकन के साथ चला जाएगा। नहीं, यहाँ पे जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है वो उसको यहाँ से निकालने में मेरे ख्याल से बहुत वक्त लगेगा। अदरवाइज अगर आप चाइनीज़ को देखें तो वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं और वो पॉजिटिव मैनर में करते हैं। अमेरिकन करते हैं डिवाइड एंड रूल, कि जी इनको जिस तरह ईरान इराक वॉर में भी उन्होंने रखा, अभी भी जो जितने भी प्रॉक्सी वॉर्स हैं, एक को रशिया सपोर्ट कर रहा होता है, एक को अमेरिकन सपोर्ट कर रहे होते हैं, अभी तक चाइनीज़ के हमें शायद उस तरीके से नहीं मिले। ऑल्दो छोटी मोटी इनकी इंटरफेरेंस रहती है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की अमेरिकन की है या रशियंस की होती है। आप इस वक्त इजिप्ट के अंदर देख लें, रिसेंटली जो यूक्रेन के मामलात हैं। तो अगर आप इसको एक ब्रॉडर कैनवस में देखें तो ये जो चाइनीज़ का अभी एक इनिशिएटिव है मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव है और ये
ان کی جو میں نے کہا نفسیات میں ہے کہ وہ لوگوں کو قریب لا کے ایک ڈیولپمنٹ کی سائنس اور اس کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، ویئر ایز امریکنز جو ہے نا اس کے اوپر نہیں چلنا چاہتے. ان کا ایک اپنا ماڈل ہے، ڈیٹرنس کریٹ اچھا کرتے ہیں سر، وہ. یہاں ایک سوال ہے کہ جو امریکنز کا ان کی جو ملک ہے پاور ہے جغرافیائی لحاظ سے، وہ دنیا سے ایک سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کو یہ بینیفٹ رہتا ہے جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے بھی؟ ڈیفینیٹلی ان کو ایک تو یہ بڑا بینیفٹ ہے کہ امریکہ کو کنکر کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے جی، اس کے لیے لانگ رینج میزائلز انہوں نے بنائے، اس کے اگینسٹ انہوں نے ایک اپنا جو تھا ڈیفنس کریٹ کیا امریکنز نے، ان کے آگے سے جو میزائل انہوں نے ان کو ڈسٹروائے کرنا ہے. تو امریکنز کا، میں خود گیا ہوں امریکہ، مطلب پیسیفک اوشن کے سوری اٹلانٹک اوشن کے اوپر یہ 8 گھنٹے کی انگلینڈ سے وہاں تک جو ہے نا یہ ایک فلائٹ جاتی ہے ان کی، اور اس کے دائیں بائیں اتنے مضبوط ملک نہیں ہیں. ایک کینیڈا وغیرہ ہیں سارے، تو سارے دے آر سبسروینٹ ٹو امریکنس، ان کی پالیسی اور اس پہ چلتے ہیں. امریکہ کو اس لحاظ سے اتنا ٹف نیبر کوئی نہیں ہے، مطلب بالکل ہی ساتھ ساتھ جس طرح ہم اور انڈینس ہیں یا رشینز کے ساتھ ساتھ یہ سارے لوگ اس طرح کی بات چیت نہیں ہے ادھر. اچھا سر، یہاں سوال ہے کہ جو ایران اور سعودی عرب کے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، ایک شیعہ سیکٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک سنی سپیٹ کو، ان کے کافی عرصے سے ان کے مسائل چلے آ رہے تھے، اور تاریخی طور پر ان کی زیادہ کیا ایسی پرابلم تھی جو دشمنی میں ان کی بدلی ہوئی تھی، اور اب چائنا کی سالسی سے وہ قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب، ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ملکوں کے جو ذاتی مسائل ہیں نا، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہوتے، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. بیسیکلی اس تمام نظام میں ایک انٹرنیشنل پالیٹکس بیک گراؤنڈ میں ورک کر رہی ہوتی ہے. ابھی یہ شط العرب جب تھا، جب دیکھیں عراق اور ایران کو آپس میں یہ کون لڑاتا رہا تھرو آؤٹ، تو میں نے کہا کہ یہ بلاکس پیچھے آتے ہیں اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ان کے جو امبیسڈرز ہوتے ہیں ان کو جا کے موو کرتے ہیں، جی نہیں یہ ہے، اور کارڈ کون سے کھیلتے ہیں. آپ اپنے ایون پاکستان کی مثال آپ لے لیں کہ یہاں پہ جب شیعہ سنی کارڈ کھیلا جاتا ہے، علاقائی طور پہ ایک کارڈ کھیلا جاتا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ آپ جاتے ہیں نا اسی طرح کے کارڈز کھیلے جاتے ہیں. اب وہ آپ کا ویک پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں، جی ان کی ڈیوائڈ کہاں پہ ہو سکتی ہے، تو اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے ان کے جو مائنڈ ہیں ان کو برین واش کرتے ہیں. تو بیسیکلی اگر آپ کہیں نا ٹپیکل سینس میں، ایون میں ابھی ہم ایل او سی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہمارے جی، بیک ایسا ہی. گراؤنڈ میں ایل او سی ہے، سامنے مقبوضہ کشمیر اور پیچھے انڈیا. اگر آپ ہمیں بھی دیکھیں نا، اگر ان دونوں ملکوں کو آپ آپس میں کہیں جی کہ آپ اپنے حالات کو درست کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت زیادہ کوئی ٹائم لگے گا درست کرنے میں. اس ایسا میں ہی یہ ہوگا. ہو سکتا ہے. اب کیا ہے اس کے اندر، امریکنز نے ڈفرینٹ جو ہے نا ایک ان کو ایک نیریٹو دیا ہوا ہے انڈینز کو کہ آپ یہ کریں، اس کو انہوں نے ساؤتھ پیسیفک کے اندر انگیج کیا ہوا ہے. اب وہ ان کو چائنیز کے اگینسٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ ان کو کہتے ہیں جی اچھا ہم آپ کو کشمیر لے کے دیں گے. جو لاسٹ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ کہ جی پیپر چینج تو آپ کر لیں، یہ جو پچھلا ہمارا 35A تھا، اور وہ جو سارا انہوں نے ہمارا ایک جیوگرافائز، اگست 2019 کا جو انہوں نے جی کیا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ سارا اس کے پیچھے کون پلے کر رہا ہے؟ ان کے پاس مودی ہے، ان کے پاس اتنے گٹس تو نہیں ہے، ان کے پاس اتنی جرت نہیں ہے. پیچھے امریکن سے کہ آپ پیپر چینج تو کریں نا اپنی، اس کے بعد ہم آپ کو زور بازو کے اوپر جو ہے نا کشمیر لے کے دے دیں گے. اور ان کا انہوں نے ہلکا سا تجربہ کیا گیلون ویلی کے اندر، لداخ کے اس پورشن میں جب گئے تو وہاں پہ چائنیز کے ساتھ جو ہی انہوں نے انٹریکٹ کیا اور چائنیز نے تباہی کر دی ان کی. اور ان کو پتا تھا پیچھے پاکستان بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان اور چائنا کا ایک جوائنٹ وینچر ہے اس ایریا کے اندر. یہ ساری جو انٹرنیشنل پالیٹکس تھی، اور اس کا سارا آپ سمجھیں کہ امریکنز بھی بڑے انڈر کانفیڈنٹ ہو گئے اور انڈینز بھی بڑے پریشان ہو گئے. ایون جو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ابھی نندن کا ایپیسوڈ ہوا تھا، جی جی. تو امریکنز کو پتا چلا جی یہ انڈینز تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چائنا کا مقابلہ کیا کریں گے، وہ ہلکے سے اس میں. تو مقصد یہ سارا بات یا کہانی سنانے کا یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو پیچھے پاورز ہیں نا بڑی، جی جی. ٹھیک ہے جی، وہ آ کے آپ کو پورا موو کرتی ہیں. آپ کے اندر جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو میگنیفائی کرتے ہیں کہ یار یہ شیعہ بلاک ہے، یہ سنی بلاک ہے، ان کے آپس میں یہاں پہ یہ ہے، تو وہ چیز لے کے چلتے ہیں. اصل میں ان کے پیچھے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ اور ہوتے ہیں. ایسا یہ بالکل درست کریں. اچھا سر، یہاں سوال ہے کہ جس طرح پاکستان بننے کے بعد اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان ریاست جو ہے امریکن بلاک میں شفٹ ہوئی. اب جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اب ہم کر رہے ہیں کہ جیسے ہم دیکھیں سب سے زیادہ آئل پروڈیوسنگ جو کنٹری ہے سعودی عرب ہے، پھر ایران ہے.
پھر اس کے بعد رشیا کے آپ پاس بھی پیٹرولیم کے مختلف گیسز کے ذخائر موجود ہیں. پھر رشیا گندم سپلائی کرنے والا بھی ایک بڑا ملک ہے پوری دنیا میں. تو دنیا کے جو میجر بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ میجر ان 4-5 ملکوں کے پاس ہوتی ہیں. تو پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کیا ہونی چاہیے, کس سائڈ پہ رہنا چاہیے پاکستان کو؟ اب دیکھیں نا, آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو امریکنز کے انٹرسٹ ہیں یا بڑی پاورز کے انٹرسٹ ہیں اس خطے کے اندر, جو پہلے شروع میں نے بات کی کہ جی ان کو آپس میں لڑاتے ہیں, جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہوتی ہے, اصل میں جو ہے نا یہ آئل, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے آپ کہہ رہے ہیں جس کے اندر جو فساد کی جڑ ہے, جس کے اوپر سارے لوگوں کا فوکس ہے, وہ بیسیکلی ہمارا آئل ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اور اس کے ریسورسز ہیں. تو ان ریسورسز کو ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں جی عراق کے اندر فلاں ہو گیا, وہاں پہ میس ڈسٹرکشن کے ویپنز آ گئے, ابھی انہوں نے کہا جی جھوٹ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو بیسیکلی امریکنز کے پاس ہیں, ان کے پاس بھی آئل کے ذخائر یہ اس لیول کے نہیں ہیں, یہ ان کی ڈیپینڈنسی ان چیزوں کے اوپر ہیں. پاکستان کا بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے یہ فیل کیا کہ انیشیلی پاکستان کا امریکنز کے پاس جانا یا اس بلاک کے ساتھ شامل ہونا, اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. دیکھیں نا, آپ کے اپنے قریب ایک سپر پاور ہے, ایک بڑا بلاک ہے, تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ ایک بیلنس کریٹ کرتے دونوں کے اندر. ایسا ہی ہے. اگر آپ پورا ٹلٹ امریکنز میں, اب کیا ہوا کہ رشینز ٹوٹل دیور ایٹ دی بیک آف انڈینس. ایسا ہی. اب آپ کی 65 کی وار ہوئی, 71 کی وار ہوئی, اس میں امریکنز نے کہا جی ہمارا بڑا بیری بیڑا آ رہا ہے اور ہم آپ کو اسسٹ کریں گے, اور یہ وہ سارا کچھ, اور وہ بیڑی بیڑا آج تک مطلب کہ یہ انہوں نے انڈینز کے ساتھ کیا کیا ہے, یہ انہوں نے انڈینز جب پھنسے ہیں نا چائنیز کے ساتھ, تو انہوں نے کہا جی کہ اب ہماری آپ مدد کریں, کیا کر سکتے ہیں. تو جب انہوں نے امریکنز کو پکارا, امریکنز نے کہا یار بات یہ ہے جنگ تو آپ نے خود لڑنی ہے, ہم نے آپ کو ایک سپورٹ دینی ہے ڈپلومیٹک, ٹھیک ہے, وہ پاؤں اپنا نکال گئے وہاں سے. تو یہ امریکنز کا پرانا ایک سٹائل ہے, اور پاکستان کو بیسیکلی ایک جو اپنی اسٹریٹجی ہے بڑی بیلنسڈ ورک آؤٹ کرنی پڑے گی, بیکاز ہمارے ساتھ جو نیبر ہے ہمارا, اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں, اینڈ دے آر چائنیز, ٹھیک ہے, وہ ہول ہارٹیڈلی دے سپورٹ یو. جب بھی آپ کسی مشکل وقت میں پھنستے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں, اور ادھر اس وقت انڈیا کو بھی ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی, ہم چھوٹا ملک ہیں, مطلب یہ تو ماننی پڑے گی نا بات کہ ہمارے پاس ٹوٹل 30 کروڑ آبادی ہے. ایسا ہی ہے. انڈیا کے پاس 1 ارب 30 کروڑ ہے, مطلب 30 کروڑ سے ہماری کم ہے, 24 ہے, جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن یہ ہے کہ ہم وہ ارب کے بعد بھی ان کے پورے نہیں ہوتے ہمارے جو فگرز ہیں. بلکہ میں ریسنٹلی بات کروں, میں کل پرسوں نیوز دیکھ رہا تھا, تو ورلڈ میں انڈیا کی پاپولیشن نمبر 1 ہو گئی ہے, انہوں نے چائنا کو پیچھے چھوڑ دیا. چائنا کو پیچھے چھوڑ دیا, یہ 2-3 دن پہلے کی خبر ہے. اب آپ ان کا ڈیفنس کا بجٹ دیکھیں, 74 ارب ڈالر ہے, کوئی مذاق تو نہیں ہے. ہمارا ٹوٹل 15 ارب ڈالر ہے پاکستان کا, پورے پاکستان کا بجٹ. ٹھیک ہے جی. آپ ان کی انڈین آرمی کو دیکھیں کہ وہ تقریباً 15 لاکھ کے لگ بھگ, اس سے بھی زیادہ ہے اگر ان کے باقی فورسز آپ ملا لیں ساتھ. تو پاکستان کو دیکھیں, تو مقصد یہ کہنے کا کہ ایک بہت بڑا ملک آپ کے ساتھ ہے ادھر. دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے چائنیز ہیں, تیسری سائڈ پہ ایون رشینز بھی آپ کے قریب ہیں. تو یہ ساری نیوکلیئر سٹیٹس جو ہے نا, اگر دنیا میں 7 ایک سٹیٹس ہیں تو 4-5 تو آپ کے ساتھ مل رہی ہیں اس وقت. اچھا سر, یہاں ایک سوال ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی آبادی 7 سے 8 ارب ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے, اس 8 ارب آبادی کا جو میجر پورشن ہے, جیسے چائنا نمبر 1 تھا پہلے, اب انڈیا نمبر 1 ہو گیا ہے, 150 کروڑ تقریباً لگ بھگ دونوں کی آبادی ہے, یعنی 3 ارب آبادی تو یہ بن جاتی ہے. پاکستان کی آبادی ہے, سعودی عرب ہے, ایران ہے اور رشیا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ کا میجر پورشن یہاں ہے, اور جو ریسورسز ہیں جو بنیادی ہیں جیسے آئل ہے اور گندم ہے, 2 بڑی چیزیں, اور ٹیکنالوجی میں جیسے ہے آئی ٹی میں انڈیا بہت آگے ہے. تو یہ بہت سارا ورلڈ کا جو رخ ہے پورا اس طرف, اس خطے کی طرف تبدیل ہوگا, جیسے ہم پہلے ہم یورپ کو دیکھ رہے تھے, ویسٹ کو دیکھ رہے تھے, اس طرح. وہ تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اصل میں ہمارے ان ملکوں میں نا, جس طرح آپ رشینز کو دیکھ لیں, ان کا جب آئرن کرٹن ہوتا تھا تو انہوں نے بڑا ٹف اپنا حساب کتاب رکھا ہوا ہوتا تھا. مطلب ایک بچے سے زیادہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا, سوری چائنیز کا جو تھا, یہ ایک بچے سے زیادہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا, اور بڑے ان کے مطلب اس طرح کے مسائل تھے. انہوں نے پاپولیشن کنٹرول کر کر کے ایون دین اس لیول پہ وہ آئے. اور ہمارے ملکوں میں پاکستان ہو گیا, انڈیا ہو گیا, ایون باقی جو ہمارے کنٹریز ہیں, اس میں اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہے. ویئر ایز امریکنز اور یورپینز, انہوں نے اپنی پاپولیشن کو اتنا ایجوکیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ کم بچے مطلب ان کے ہوتے ہیں, 2-3 2-3 1-2, مطلب اسی پہ وہ مطلب وہ خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی اگر آپ کی بیٹی ہو رہی ہے تو آپ فار دی وانٹ آف سن آپ کی پاپولیشن بڑھتی رہتی ہے, آپ کی 6 بیٹیاں ہوئی ہے, 1 بیٹا اس کے بعد. تو یہ اوور آل اگر آپ اسٹڈی کریں تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں. تو
ایک تو اویئرنیس کے لیولز ہیں اور ہمارے سوشل کلچرل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پاپولیشن اور چیزیں چلتی ہیں. اب ریسورسز کی جہاں تک بات ہے دیکھیں ہمارے پاس ریسورسز ہیں, یس دیر از نو ڈاؤٹ, ان کنٹریز کے خاصے ریسورسز ہیں, بٹ اگر آپ یورپ امریکہ کو دیکھیں تو وہ بھی ریسورسز کے حساب سے کم نہیں ہے. وہ یوٹیلائزیشن میکسیمم اپنے ریسورسز کو خود کرتے ہیں, پھر اتنے ڈسپلن نیشنز ہیں, ان کی ٹیکس جنریشنز ہیں, باقی چیزیں ہیں, وہ مطلب ان کو ہم میچ نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے ریسورسز کی اگر ڈویژن نیچرلی آپ دیکھیں تو آئی تھنک ہر ملک کے اندر, ایون پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں, ایسا ہی بالکل وی آر ناٹ شارٹ آف ریسورسز. اگر آپ تیل آپ کے خزانے یہاں پہ نکل آئے نا تو آئی گارنٹی یو کہ آپ کو کوئی نہیں نکالنے دے گا. ایسا ہی ہے. امیرکنس دے ول نیور وانٹ کہ جی پاکستان خوشحال ملک ہو جائے. ان کی پہلی جو اسٹریٹجک ایک ویژن ہے اس خطے کے لیے, اس میں پاکستان بھی فگر آؤٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو آپ نے اکنامکلی پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہونے دینا. ایسا ہی ہے ٹھیک بالکل ہے جی. تو ریسورسز کی کہیں بھی کمی نہیں ہے دنیا کے. اللہ نے میں نے افریقہ میں رہا ہوں جی, افریقہ میں یونائٹڈ نیشنز کے اندر تھا, میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ہیرے پیدا ہوتے ہیں یہ سیرا لیون اور دائیں بائیں ان ملکوں کے اندر, لیکن ان کو یوٹیلائز نہیں کرنے دیتے. وہاں پہ یہ امریکن کمپنیز ہیں, وہاں پہ یہ اسرائیلی کمپنیز ہیں, ان نے پورے اپنے جناب چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس بنائی ہوئی ہیں. جتنا یہ آپ ایریا اس وقت ہمارا دیکھ رہے ہیں درا شیر خان کا, اتنے ایریا کو $2000 میں مطلب وہ خرید کے تو اربوں ڈالر وہاں سے کماتے ہیں, وہاں سے فرانس میں جاتے ہیں, وہاں پہ ایریا ڈیولپ ہوتے ہیں. تو دنیا میں مالا مال ہے ان کے ساتھ. کچھ نے ان ریسورسز کو نکال لیا ہے, کچھ نکال سکے ہی نہیں ہے, کچھ نکالنے دیتے نہیں ہیں یہ ایسا ہی. بیسیکلی. اچھا سر, جس طرح یہ ورلڈ کے اندر پالیٹکس ہم تیزی سے دیکھ رہے ہیں, تبدیل ہو رہی ہے, اس میں ایک پروجیکٹ ہے جو پاکستان نے چائنا کے ساتھ لگایا, سی پیک, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. یہ ایک انتہائی اہم پروجیکٹ ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کتنا رول پلے کر سکتا ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اور خطے پورے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. دیکھیں جی, ایک تو اس کا رول ہے نا خطے کے اندر, دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کا رول ہے انٹرنیشنلی اور کشمیر کی جو ریجنل امپورٹنس ہے, آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس میں تھوڑا سا اس کو براڈر کینوس پہ لے کے جاؤں گا کہ ایک ساؤتھ پیسیفک اسٹریٹجی ہے امریکنس کی, جس کے اندر ان کے ساتھ جاپان ہے, آسٹریلیا ہے, انڈیا ہے, باقی چھوٹے چھوٹے ملک ساتھ جو ہے نا انہوں نے ملائے ہوئے ہیں. ان کا مائنڈ یہ ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ملاکا اور یہ والے جو سمندر کے بڑے پورشنز ہیں اوشنز کے, ان میں وہ چاہتے ہیں کہ بہت بڑی یہاں سے لاجسٹکس آتی ہیں. یہاں سے ایران کا جتنا بھی مال ہے, کھانے پینے کا ہو گیا, اسلحہ, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں لاجسٹکس ہم کہتے ہیں, ان کا مائنڈ تھا کہ ہم اس کو بلاک کریں گے. جب اس کو وہ وہاں سے بلاک کریں گے تو ادھر سے چائنیز کی یہ فیوچر کی ویژن ہے, بیکاز دے تھنک بیونڈ امیجیٹ. انہوں نے پھر یہ کیا کہ سی پیک کو پوری دنیا کے اندر آلموسٹ سمجھیں, مطلب جو ان کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ملتی ہے, اس ساری کے اندر انہوں نے اس کو بچھا دیا ہے. ٹھیک ہے جی, ون بیلٹ ون روڈ. تو اس میں آ کے تو پاکستان کا ایون یہ گوادر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ پورے پاکستان کے اندر سے آتے جاتی ہے, یہ گلگت بلتستان اور یہ پورشنز کو آگے یہ جا کے ملاتی ہے کاشغر, اور ان ایریاز کے اندر یہ چلے جاتے ہیں. تو ان کیس لاجسٹکس آل دو بلاک نہیں کر سکتے, لیکن پلین ہے امریکنز کے اور انڈین سارا وہاں پہ ان کا جو ہے اس وقت ساؤتھ پیسیفک اسٹریٹجی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو. تو وہاں پہ اگر یہ بلاک ہو جاتے ہیں تو پھر یہ گوادر اور یہ پورٹس یوز کر کے تو چائنیز کی لاجسٹکس یہ جائیں گی. یہ ہے اس کی اسٹریٹجک اور ملٹری سگنیفیکینس. اب اس کی جو آپ بات کریں نا, جو اس کی ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کا جو ہے, دیکھیں دنیا میں جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو پہلی چیز جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب انفراسٹرکچر از ویری امپورٹنٹ فار ڈیولپمنٹ. اگر آپ کی روڈ ہوگی تو آپ کی چیزیں جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے اس نے جو کنیکٹیوٹی دی ہے ڈفرینٹ ملکوں کو, اور یہاں سے یہ جائیں گی, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے وہ انڈسٹریل زون جو ہے وہ بنیں گے. تو اس کا اگر یہ پراپرلی ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس کو نہیں ڈیولپ ہونے دے رہے ہیں ابھی, بیسیکلی گوادر سے شروع ہونا ہے. اب آپ کو وہاں پہ ریزسٹنس ایون مڈل ایسٹ کی طرف سے آ رہی ہے, دبئی کی طرف سے آ رہی ہے, ڈیپ سی پورٹ آپ کا بن رہا ہے, ان کے پیچھے امریکنز ہیں کہ بھائی ان کا یہ سارا کچھ وہاں پہ بزنس چلا جائے گا, آپ کو یہاں پہ کیا ملے گا. ساتھ ہی وہ مطلب انہوں نے بھی, انڈینز نے بھی ایران کے وہ چابہار اور اس پورشن میں جو وہ کیا ہوا ہے. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ کلاسک سینس میں ڈیولپ ہو گیا تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس کے بڑے دور رس, اور یہ پاکستان کو بہت دور تک لے جائے گا. یہ اچھا, یہاں سارا بڑا ٹیکنیکل سوال ہے کہ یہ جو سی پیک ہے, جو کنیکشن ہے, یہ بھی جی بی سے گزر رہا ہے, اور جی بی ریاست جموں و کشمیر کا پارٹ ہے جو ابھی ڈسپیوٹڈ ہے. 5 جنوری 1949 کی جو یو این کے اندر قرارداد موجود ہے کہ جب تک ڈیسیژن ہوتا ہے دونوں ملک وہاں پہ ہی رہیں گے. ابھی تک اس کا ڈیسیژن پینڈنگ ہے. تو کیا یہ ڈسپیوٹ ایریا ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر بھی افیکٹ رہے گا, یا اس سی پیک کی وجہ سے یہ ڈسپیوٹ ریزالو ہو سکتا ہے؟
دیکھیں ابھی جو انڈینز نے پچھلے دنوں میں واویلا ایک شور مچایا ہوا تھا جی کہ سی پیک اور اس طرح کی ڈیولپمنٹس آپ کشمیر کے اندر نہیں کر سکتے. بیسیکلی تو وہ یہ ہے نا ایک ویسے ہی مطلب ایک روڑے لٹکا رہے ہیں وہ، ادروائز آپ کسی کو وہ روک نہیں سکتے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا بھی سٹیٹس جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اس کی ڈیفائن ہونا چاہیے. جی بی کو تو انہوں نے دیکھیں پاکستان کا ایک صوبہ انہوں نے تو اس کو بنا دیا جی جی کہ وہ صوبہ ہے، ایک پروونس ہے. میرے خیال سے اسی پوائنٹ آف ویو سے ہوا ہے، اسی بیک گراؤنڈ میں ہوا ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں جی کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کا ہے، اس کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ویسے ہی ہیں، روڑے اٹکانے والی بات ہے. ادروائز لیگل یا ادروائز اس میں میرے خیال سے انٹرنیشنل کمپلشنز کوئی نہیں ہے کہ آپ ایک خطے کو ڈیولپ نہیں کر سکتے یا وہاں پہ روڈز نہیں جا سکتی. وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے. تو ان کا اپنا جو ایک لیگل سٹیٹس ہے جو ڈیفائن ہونا ہے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ آنا ہے یا انڈیا کے ساتھ آنا ہے، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن مسائل تو پیدا کریں گے انڈینز. اچھا سر، یہ جو ابھی نیو بلاکس ایمرج ہو رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس پہ، یہاں ایک انتہائی اہم جو وار چل رہی ہے یوکرائن وار، اس کے اوپر بھی پوری ورلڈ ہے. جیسے امریکن کی ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کے جو اسٹیٹس مین ہے جو وزارت خارجہ کے امریکن، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنی جو جتنا بھی ان کی وہ ویلتھ تھی، جو دولت تھی، موسٹلی انہوں نے یوکرائن وار میں لگا دی. تو یہ پراکسی وار اب ساری کی ساری یوکرائن میں شفٹ ہوئی ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ پتا ہوگی نا کہ یوکرائن کو وہ نیٹو کے اندر لے رہے تھے. پھر ان کا مائنڈ تھا کہ یہاں پہ ہم اپنے تمام جو میزائلز ہیں باقی چیزیں ہیں وہ رشین کے سمجھیں کہ بیک یارڈ کے اندر وہ ڈپلوائے کرنا چاہتے تھے. رشینز نے اس کو ریزسٹ کیا کہ آپ نہ کریں. اب بیسیکلی انیشلی آپ دیکھیں اس کی بیک گراؤنڈ، پہلے انہوں نے ڈی نیوکلرائز کیا یوکرین کو اور اس کو انہوں نے گارنٹیز دیں کہ جی آپ پہ جو کچھ ہوگا تو وی ول اسسٹ یو، تو آپ یہ اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کریں. جو اس کا نیوکلیئر پروگرام ختم ہوا کچھ عرصے کے بعد جناب اس کے اوپر یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. تو یہاں پہ بھی یہ پراکسی سارا کچھ جو کچھ چل رہا ہے یہ ان کی مہربانی ہے امریکنس کی. اور رشینز تو اس کو ریزسٹ کر رہے تھے، ان کو بڑا عرصہ انہوں نے سمجھایا، وہ نہیں سمجھے. پھر امریکنس نے اپنے لوگ آ کے اپنی لابی اپنے مائنڈ سیٹ کے لوگ وہاں پہ کیے تھے، پورا ملک انہوں نے تباہ کر دیا. آخر پہ ہونا وہی ہے جو رشیا چاہے گا، کیونکہ رشینز نے وہاں پہ وار کو پرولونگ کرنا ہے اور تباہی جو ہے نا الٹیمیٹلی یوکرین کی ہونی ہے اور تماشا جو ہے دنیا نے دیکھنا ہے اور بینیفٹ جو ہے وہ امریکنز کو اچھا ہونا سر، اب ایک بڑا پورشن ہے یورپ کا جو انرجی سورسز ہیں، جیسے پٹرولیم ہے، گیس ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ رشیا سپلائی کرتا تھا یورپ کو. تو یورپ بھی اس سے افیکٹ ہوگا بہت زیادہ. ہے. وہ ہو چکا ہے ایفیکٹ. ان کے تو اپنے آپ دیکھیں نا ان کی گیس وہاں سے جاتی تھی. اس دفعہ تو ہمیں پتا چلا کہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا پہلے تو سینٹرلی ہیٹڈ ان کے گھر ہوتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا. ابھی تو کمل رکھ کے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اور مطلب اوور آل ان کی جو مہنگائی کی ریزن ہے یورپ کے اندر وہ ساری اس کی وجہ سے ہے. انہوں نے اپنی لائنز ان کو بلاک کر دی ہیں. اب وہ آلٹرنیٹ ریسورسز کا بھی سوچ رہے ہیں اور اس کے ورکنگ کر رہے ہیں. تو اس سے یورپ جو ہے نا بیڈلی افیکٹ ہوا ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے انٹرنیشنل پالیٹکس میں جتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے ملک کو افیکٹ کرتی ہے، اس کے اوپر ہمارے ملک کے اوپر اس کا اثر آتا ہے. تو سر بہت شکریہ آپ کی، بہت تھینک یو ویری مہربانی. مچ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم نیکسٹ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ.